उलमा है वारिसीने अंबिया, दामन इनका सब आओ थाम लें। ये बांटते हैं इल्म की मीरास, जन्नत के इनसे आओ दाम लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का प्रोग्राम है वारिसीने अंबिया, जिसमें हम उलमाए इस्लाम की सीरत पर गुफ्तगू करते हैं और उनकी मुबारक जिंदगियों के रोशन पहलुओं पर कुछ नज़र डालने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी इल्मी कलमी खिदमात को सुनकर, उनके वाक़यात को जानकर, उनकी सीरत के हालात को समझकर अपने दिल में भी हम इल्म दीन और उलमा की मोहब्बत का जज्बा पैदा करें और अपनी औलाद को भी इस राह की तरफ राग़िब करें। माजी करीब में कई उलमाए किराम अपनी दीनी और इल्मी और कलमी खिदमात सर अंजाम देते रहे और उन उलमाए किराम की मेहनतों का ये समर है, ये नतीजा है कि आज दीन इस्लाम हम तक बड़ी खूबसूरती के साथ, उम्दगी के साथ मौजूद है और मुख्तलिफ उलूम व फ़नून के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों कुतुब आज दस्तयाब हैं, जिनको पढ़कर, जिनका मुताला करके हम दीन की बातों को समझ सकते हैं। माजी करीब के उलमाए किराम में एक चमकता दमकता नाम, जिनको दुनिया हकीमुल उम्मत मुफस्सिर शहीर के टाइटल से याद करती है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये बड़ी जलीलुल कदर हस्ती हैं और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कलम के जरिए जो दीन मतीन की, कुरान और हदीस की खिदमत की है, वो अपनी मिसाल आप है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुबारक जिंदगी इल्मी खिदमात से भरी पड़ी है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के शबो रोज का जो अंदाज था, जो ज़माना तालिब इल्मी के औकात थे और फिर तसनीफ, तहरीफ और तदरीस का जो ज़िंदगी का दौरानिया था, उसके मुख्तलिफ वाक़यात को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिल में भी इल्म दीन का मज़ीद जज्बा पैदा होता है। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की अगर तसानीफ़ की किताबों की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया अपने मदनी मुज़ाकरों में, अपनी तहरीरात में, अपने मकतूबात में और बिलखुसूस फैज़ान सुन्नत में और अपने रसाइल में जा बजा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताबों का, आपकी इबारात का हवाला पेश करते हैं। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल में मुफ्ती साहब की किताबों को बड़ी अहमियत हासिल है और दावत इस्लामी के इल्मी और तहकीकी इदारे अल मदीनतुल इल्मिया के तहत उलमाए किराम जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें और रसाइल तहरीर करते हैं, उनमें भी ये चीज़ यकसा तौर पर पाई जाती है कि दीगर उलमाए अहले सुन्नत के साथ साथ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताबों से इस्तिफादा किया जाता है और इनके इल्मी निकात को अपनी किताबों और अपने रसाइल का हिस्सा बनाया जाता है। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत बासादत के हवाले से सुनते हैं, उलमाए किराम ने जिक्र किया कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत बासादत सुबह सादिक की पुरनूर और बाबरकत सातों में शव्वालुल मुकर्रम सन 1314 हिजरी को यूपी हिंद बदायूं के इलाके में हुई। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो वालिद गिरामी थे वो खुद एक आलिम दीन थे, दीनी मिजाज रखने वाले थे, लिहाजा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो इब्तिदाई दीनी तालीम है वो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बराह रास्त अपने वालिद गिरामी से हासिल की। चुनाचे आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान पाक से लेकर फारसी की निसाबी तालीम और दरसे निज़ामी यानी आलिम कोर्स की इब्तिदाई कुतुब अपने वालिद गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद यार खान बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह से हासिल की। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये जो इल्मी फैज़ान मिला है और ये एक दीन में रुसूख और एक इमामत का गोया के दर्जा हासिल हुआ है, तो इसका बुनियादी और ज़ाहिरी सबब ये है कि आला हज़रत मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान के तिलमीज़ आपके खलीफा सदरुल अफाजिल मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुबारक सोहबत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह को हासिल हुई
اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کافی اکتساب فیض کیا۔ جب مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ طالب علمی مکمل ہوا، درس نظامی کی تکمیل ہوئی، تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتویٰ نویسی کی طرف بھی آئے۔ تقریباً 19 سال کی عمر میں جب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے درس نظامی کے مروجہ علوم سے فراغت پائی، تو 19 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شرعی سوال کے جواب میں فتویٰ تحریر فرمایا۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس فتوے کو ملاحظہ فرمایا تو اپنے ادارے جامعہ نعیمیہ مراد آباد ہند میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مسند افتاء پر بٹھایا، یعنی باقاعدہ پھر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامعہ نعیمیہ میں فتوے تحریر فرمائے۔ اور فتویٰ نویسی کے حوالے سے علماء کرام نے ذکر کیا کہ تقریباً 44 سال تک مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتویٰ نویسی کا کام کیا، سینکڑوں فتاوی تحریر فرمائے، لیکن افسوس کہ آپ کے اکثر فتاوی محفوظ نہ کیے جا سکے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چند فتاوی جات کا مجموعہ آج موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتویٰ نویسی کے ساتھ ساتھ تدریس کی طرف بھی مائل تھے، اور صدر الافاضل مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد ہند سے آپ نے اپنے تدریسی سفر کا آغاز فرمایا، اور علماء اہل سنت کے قائم کردہ مختلف جامعات میں مختلف اداروں میں جا کر آپ نے علم دین کی شمع کو مزید فروزہ کیا اور اپنے تلامذہ کا اور شاگردوں کا ایک سلسلہ قائم فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دینی خدمات کے حوالے سے آپ کی سیرت میں تحریر کیا گیا کہ سند فراغت حاصل کرنے کے بعد، یعنی درس نظامی کا کورس مکمل کرنے کے بعد، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد محترم حضرت علامہ صدر الافاضل خلیفہ اعلیٰ حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہدایت پر، ان کے گویا کے حکم فرمانے پر، رہنمائی فرمانے پر، جامعہ نعیمیہ مراد آباد ہند، مدرسہ مسکینیہ دھورا جی کاٹھیا وار ہند، کچھوچا شریف اور بھکھی شریف پنجاب پاکستان میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تدریس فرمائی، یعنی استاذ کے طور پر آپ نے علوم دینیہ کی ترویج و اشاعت فرمائی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضلع گجرات پنجاب میں تشریف لے آئے اور اپنی مبارک زندگی کے بقیہ ایام آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پنجاب گجرات میں گزارے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی کتابوں کی تصنیف فرمائی، کئی کتابیں تحریر فرمائی۔ آپ کی کتاب علم المیراث، اس کتاب کے علاوہ آپ کی تقریباً تمام کتابیں وہ ہیں کہ جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضلع گجرات پنجاب میں تصنیف فرمائی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے طریقت کے حوالے سے صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے حق پرست پر بیعت کی۔ تو اس طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ ارادت کے اعتبار سے، پیری مریدی کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے۔ اسی لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کے ساتھ نعیمی لگتا ہے کہ آپ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص مرید تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو علوم دینیہ میں رسوخ اور مہارت حاصل ہوئی، اس کا ظاہری اور بنیادی سبب بھی صدر الافاضل کی صحبت تھی۔ چنانچہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی اس بات کا اظہار فرماتے تھے کہ آج مجھے جو کچھ عطا ہوا ہے، جو علم دین کی برکتیں ملی ہیں، یہ سب صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عطا کردہ ہے۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے محسن استاذ کو اس انداز میں یاد کیا کرتے تھے کہ آج جو مجھے صلاحیتیں عطا ہوئی ہیں اور آج جو میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، تو یہ سب میرے پیر و مرشد صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب کا اگر مطالعہ کیا جائے، آپ کی مزاج کو دیکھا جائے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تحقیقات کا بڑا احترام کرنے والے اور فکر رضا کو عالم میں آشکار کرنے والے علماء میں سر فہرست شمار کیے جاتے ہیں۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحقیقات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس کا بنیادی اور ظاہری سبب بھی صدر الافاضل کی ذات ہے کہ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے تلمیذ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اعلیٰ حضرت کی محبت کا، عقیدت کا ایسا جام پلایا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی عشق رسول کی شمع کو مزید فروزہ کیا جس کی ابتدا برِ صغیر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمائی کہ جب برِ صغیر میں عشق رسول کے حوالے سے مختلف قسم کے فتنے پھیلائے جا رہے تھے، مسلمانوں کے دلوں سے نبی پاک علیہ السلام کی عقیدت محبت کو کم یا ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تحریروں کے ذریعے، فتووں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا اور عشق رسول کی شمع کو فروزہ کیا۔ جو عشق رسول کا پیغام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عام فرمایا، اسی کو آپ کے خلفاء نے آگے بڑھایا، اور آپ کے خلفاء میں ایک چمکتا دمکتا نام صدر الافاضل کا ہے۔ صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی فکر رضا کو، اسی پیغام رضا کو اپنے تلامذہ، اپنے شاگردوں کی طرف منتقل فرمایا، اور یہ علمی اور روحانی ورثہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک بھی پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں میں ہمیں اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کثیر التصانیف بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کئی علوم پر مہارت عطا فرمائی تھی۔ سر فہرست اگر قرآن مجید برہان رشید کے علوم کی بات کی جائے تو مفتی احمد یار خان نعیمی کو علماء کرام شیخ التفسیر اور مفسر شہیر کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً 2 تفاسیر کے مصنف ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن مجید کے ترجمہ کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تحریر فرمایا ہے، ترجمہ کنز الایمان پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک تفسیری حاشیہ تحریر فرمایا ہے جو مختصر قرآن مجید کی تفسیر ہے، اور اس کا نام ہے نور العرفان۔ یہ نور العرفان مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ تفسیری حاشیہ ہے کہ سبحان اللہ علماء کرام اس کو پڑھ کر دین کی باتوں کو سمجھتے ہیں، اور ایسے ایسے نکات مفتی صاحب نے بیان فرمائے ہیں کہ بڑے بڑے اہل علم کی عقلیں بھی دنگ رہ جاتی ہیں۔ تفسیر نور العرفان در حقیقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کا ایک تفسیری حاشیہ ہے جس کے ذریعے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے معانی کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک تفصیلی شرح اور تفسیر بھی تحریر فرمائی ہے جو کہ تقریباً 11 جلدوں پر مشتمل ہے۔ بعد میں اس کتاب کی مزید جلدیں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے نے تحریر فرمائیں، لیکن اس تفسیر کی ابتدائی 11 جلدیں یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف کردہ ہیں۔ اس تفسیر کا نام ہے تفسیر نعیمی۔ سبحان اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے استاذ اور اپنے مرشد صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کیسی محبت ہے، کیسی عقیدت ہے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ بھی نعیمی کی نسبت کو محبوب رکھتے ہیں، اور جب آپ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں تو اس تفسیر کا نام بھی تفسیر نعیمی رکھتے ہیں۔ یہ بڑی لاجواب کتاب ہے جس میں عالمانہ تفسیر بھی ہے، صوفیانہ تفسیر بھی ہے، قرآن مجید کے الفاظ کی لغوی بحث بھی موجود ہے، اور قرآن مجید سے ثابت ہونے والے عقائد اور فقہی مسائل کو بھی مفتی صاحب نے بڑے اچھوتے انداز میں اس کتاب میں تحریر فرمایا ہے۔ علم تفسیر اور علم قرآن کے ساتھ ساتھ اگر علوم حدیث کی بات کی جائے تو حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث پاک کی شاندار کتاب جو کہ درس نظامی یعنی عالم کورس کے سلیبس میں شامل ہے، مشکات المصابیح، مشکات شریف، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشکات شریف کا ترجمہ بھی کیا اور اس کی شاندار شرح بھی تحریر فرمائی جو کہ تقریباً 8 جلدوں پر مشتمل ہے، اور تقریباً 8 سال کے عرصے میں مفتی صاحب نے اس شرح کو مکمل فرمایا۔ اس مبارک شرح کا نام ہے مرآت المناجی۔ مرآت المناجی یہ مشکات شریف کی اردو شرح ہے جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تصنیف فرمائی ہے۔ حدیث کے معانی کو بھی آپ نے بیان فرمایا، اور بالخصوص فقہ حنفی کے مسائل کو اور اس کی جزیات کو جس انداز میں آپ نے احادیث کی تشریح میں بیان کیا ہے، اور فقہ حنفی کا جو آپ نے دفاع اس کتاب میں تحریر کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت بھی
اپنی کتب میں، اپنے رسائل میں جہاں حدیث پر گفتگو ہوتی ہے، حدیث کی تشریح آپ بیان فرماتے ہیں، تو دیگر علماء اسلام، علماء اہل سنت کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب مرآت المناجی کے ریفرنسز پیش کرتے ہیں، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث کی جو تشریح کی ہوتی، جو مطالب بیان کیے ہوتے، آج الحمدللہ امیر اہل سنت بھی اس کو اپنی کتابوں کا حصہ بناتے ہیں، اور امیر اہل سنت کی ترغیب پر الحمدللہ المدینہ العلمیہ میں لکھی جانے والی کتابوں پر بھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حواشی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تشریحات کو شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وراثت کے احکام کے حوالے سے آپ کی ایک کتاب، ایک رسالہ ہے علم المیراث، اور نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان کی اگر بات کی جائے تو قرآن مجید کی وہ چند آیات، ویسے تو قرآن مجید میں جا بجا نبی پاک علیہ السلام کی مدح و ثنا اور شان اور عظمت کا بیان ہے، آپ علیہ السلام کی نعت ہے، لیکن ان آیات میں سے چند آیات کی مفتی صاحب نے الگ سے تشریح فرمائی ہے، تفسیر فرمائی ہے، اور ایک پوری کتاب تصنیف فرمائی ہے جس کا نام ہے شان حبیب الرحمن۔ یعنی قرآن مجید کی چند آیات کو آپ نے لے کر ان کی ایسی تشریح فرمائی ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر بھی بنتی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی نثر کی صورت میں نعت بھی بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عقائد کی اصلاح اور عقائد کی وضاحت کے حوالے سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے جا الحق۔ اسی طرح حضرت سیدنا کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور آپ کے دفاع کے حوالے سے، آپ کے رتبے اور مقام کی عظمت کے حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شاندار رسالہ تحریر فرمایا ہے، امیر معاویہ پر ایک نظر، جو کہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بڑا شاندار رسالہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سمجھنا کس انداز میں ہے، اس کی تشریح، اس کا ترجمہ کس انداز میں کرنا ہے، تو چند علم تفسیر کے، علم اصول تفسیر کے قواعد پر مشتمل آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے علم القرآن، جو کہ مکتبۃ المدینہ کے ذریعے شائع بھی کی گئی۔ مختلف اسلامی مہینوں اور ان میں پائی جانے والی اسلامی رسومات کی تشریح اور وضاحت سے متعلق آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے اسلامی زندگی، اور الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اس کتاب کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حکیم الامت مفسر شہیر شیخ القرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح ایک شاندار مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ اور مفتی تھے، مصنف تھے، اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شاندار شاعر بھی تھے، اور شاعری کو بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشق رسول کے اضافے کے لیے اور اس کے فروغ کے لیے استعمال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند بڑے شاندار کلام بھی ہیں، اور آپ کے نعتیہ کلام کا ایک مجموعہ بھی ہے جو کہ رسائل نعیمیہ، آپ کے مختلف موضوعات پر لکھے گئے رسائل کے مجموعے رسائل نعیمیہ میں موجود ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نعتیہ کلام کے مجموعے کا نام ہے دیوان سالک۔ اور چونکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاعر تھے، اور شاعر اشعار کی صورت میں جب اپنا ذکر کرتا ہے، اپنا تعارف کرتا ہے، تو اب شاعری کی دنیا میں اپنا ایک نام متعارف کرواتا ہے جس کو تخلص کہا جاتا ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا تخلص سالک تجویز فرمایا تھا۔ سالک کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی راستے پر چلنے والا، گویا کہ راہ سلوک کے آپ مسافر ہیں، اور سالک کے تخلص کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاعری فرمائی ہے۔ آپ کے کئی کلام بڑے مشہور زمانہ ہے۔ ایک شعر تو بڑا ہی ایمان افروز ہے جو ربیع الاول کے حوالے سے، نبی پاک علیہ السلام کی ولادت اور میلاد کے حوالے سے پڑھا اور سنا جاتا ہے، اور عاشقان رسول کے ایمان کو مزید جلا ملتی ہے۔ وہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کا تحریر کردہ ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کئی اور تصانیف بھی ہیں، لیکن اب ہم اختتام پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شب و روز کے انداز کو دیکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو آرام فرمانے تک اپنا سارا دن کس طرح عبادات میں، علم دین کے فروغ میں اور رب تبارک و تعالیٰ کی طاعت اور عشق رسول میں گزار کرتے تھے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شب و روز کی جو روٹین تھی، آپ کی جو ڈیلی روٹین تھی، اس کو علماء کرام نے خلاصے کے طور پر یوں تحریر کیا ہے کہ روزانہ بعد نماز فجر 30 منٹ درس قرآن اور 15 منٹ درس حدیث کے لیے مختص تھے۔ ابتدا میں آپ یہ کام کیا کرتے، اشراق کے نوافل ادا کرنے کے بعد ناشتہ فرماتے
پھر تدریس کے ذریعے یعنی پڑھانے کے ذریعے طلبہ کرام میں علم و حکمت کا نور منتقل فرماتے۔ تدریس سے فراغت کے بعد 2 گھنٹے تک تصنیف و تالیف میں مشغولیت رہتی، یعنی آپ کتابیں تحریر فرماتے۔ اس کے بعد دوپہر کا کھانا تناول فرما کر 1 گھنٹہ آرام فرماتے۔ بعد نماز ظہر 1 پارہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور پھر تحریر و تصنیف اور ملک بھر سے آئے ہوئے سوالات اور خطوط کے جوابات دینے میں مصروف ہو جاتے۔ با جماعت نماز عصر ادا کرنے کے بعد چہل قدمی کرتے ہوئے حضرت سیدنا کرم الہی المعروف کامہ والی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتے، اور سبحان اللہ انداز کیا ہوتا، جاتے ہوئے زبان پر درود تاج کے نذرانے ہوتے تو لوٹتے ہوئے دلائل الخیرات شریف ورد زباں ہوتی، اور عین اذان مغرب کے وقت مسجد میں سیدھا قدم رکھتے۔ نماز مغرب ادا فرمانے کے بعد کھانا تناول فرماتے اور نماز عشاء تک مطالعہ فرماتے، یعنی کتابوں کی اسٹڈی فرماتے۔ عشاء کی نماز با جماعت ادا فرماتے اور سنتیں و نوافل گھر میں ادا کرتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کے جو مکمل کمرے تھے اوپر نیچے، ان سب کو ملا کر ان کی تعداد تقریباً 11 تھی۔ 11 کے عدد کا آپ بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ تو آپ کی سیرت میں ہے کہ عشاء کی نماز کی اور نوافل اور سنتوں کی ادائیگی کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 11 منٹ تک طلبہ سے یعنی اسٹوڈنٹ سے فقہی مسائل پر گفتگو فرماتے۔ اس کے بعد آرام کے لیے تشریف لے جاتے اور جلد بیدار ہو کر اٹھ کر نماز تہجد ادا فرماتے۔ اور نماز با جماعت پڑھنے کا کیا اہتمام تھا، علماء کرام نے آپ کی سیرت میں تحریر کیا کہ نماز سے محبت کا یہ عالم تھا کہ عرصہ دراز تک تکبیر اولیٰ بھی فوت ہوتے ہوئے نہ دیکھی گئی۔ خاموشی سے اذان سننے کا اس قدر اہتمام فرماتے کہ بوقت اذان گھر میں سناٹا ہو جاتا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ با جماعت نماز پڑھنے کے ایسے عادی تھے کہ نماز با جماعت کی ادائیگی کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر جاتے تھے، مسجد کی طرف جاتے تھے۔ یہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ان اچھی عادات کو ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور شب و روز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے دین کی خدمت، گھر والوں کی خدمت، کسب حلال اور حصول علم دین میں اور دین متین کی اور سنتوں کی تبلیغ و اشاعت میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال پر ملال کے حوالے سے علماء کرام نے یہ تحریر کیا کہ 3 رمضان المبارک 1391 سنہ ہجری بمطابق 24 اکتوبر 1971 عیسوی کو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار فیض الانوار گجرات شہر پنجاب پاکستان میں موجود ہے۔ وہاں پر زائرین حاضر ہو کر آپ کے فیوز و برکات سے حصہ پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں سے ہمیں استفادہ کرنے، علم دین حاصل کرنے اور ان کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان کے مزار پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب